6 सितंबर और हाँ 7 सितंबर भी कह लें, बल्कि 8 सितंबर भी कह लें, पाकिस्तान की तारीख़ का वो मोड़ था जब भारत ने पूरी यलगार हमारी सरहदों पर की थी। और उस वक्त के जो फ़ौज के सरबराह थे, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार दिल्ली में किया था, शाम को बैठकर कॉफ़ी पीऊँगा लाहौर के जिमखाना में। लाहौर के जिमखाना में कॉफ़ी तो वो क्या पीते, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज ने 6 सितंबर को जो मुकाबला किया उसमें जो बॉर्डर से लेकर और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक उनके जो असला थे, उनके जो फ़ौजी थे, उनके बिखरे हुए थे, खून में लथड़े हुए थे। और ये जो रात की तारीकी में हमला किया गया, जिस तरह उसका मुकाबला किया गया, आपको इल्म है कि बर्री फ़ौज का तो अपना रोल होता ही है, टैंकों का तो अपना रोल होता ही है, लेकिन फिर उसके ऊपर जो फ़िज़ाइया होती है उसका भी उतना ही अहम रोल होता है। मैं नेवी बहरिया के रोल पे नहीं जाऊंगा कि बहरहाल उस वक्त वो भी चौकस हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन जब हमला करता है तो 4 जानिब से हमला करता है। ये देखना चाहता है कि कौन सा कमज़ोर महाज है जहाँ पर वो हमला करे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 6 सितंबर को जो भारतीय सूरमाओं की ये ख्वाहिश थी और उस वक्त के हुक्मरानों की ये ख्वाहिश थी कि वो लाहौर में बैठकर कॉफ़ी पियेंगे और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे, वो शर्मिंदा ताबीर न हुआ। हमारे अजीम जो उस वक्त के जो शुहदा थे, उन्होंने कुर्बानियाँ देकर लाहौर से पीछे धकेल दिया। यूँ 6 सितंबर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जहाँ 14 अगस्त इस लिहाज से अहम है कि बरसग़ीर पाक व हिंद के 10 लाख लोगों ने कुर्बानी देकर जो है आज़ादी हासिल की। फिर सन 48 भी आता है कि जिसमें हमने आज़ाद कश्मीर को तकरीबन श्रीनगर की नौशिया करीब आ गई थी। और फिर 65 यानी 65 की जंग, जो पाकिस्तान का गालिबन बका के हवाले से इतने बरस गुजर गए, कोई 5 दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन इस दिन को आज हमारी तीसरी जनरेशन ही मना रही है। तो मैंने सोचा चलें बर्री अफवाज के और जो उनके लोग होते हैं तो उनसे गुफ्तगू रहती है, क्यों ना फ़िज़ाइया जो जैसे मैंने कहा कि जो सबसे अहम जिसका किरदार होता है उनसे गुफ्तगू की जाए। और आज यहाँ मैं अस्सलाम साहब, कैसे जनाब कमांडर उज़ैर साहब के साथ हूँ। और जनाब ये इनकी अपनी आपको टेक्नोलॉजी होती है, ज़बान होती है, बयानिया होता है, हम लोगों की देहाती ज़बान होती है। कोई सवाल मैं उल्टे सीधे कर दूँगा, ये जहाज़ कौन सा है, वो जहाज़ कौन सा है, तो भाई हमारे सवाल पर बता दिएगा। नहीं, आप बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपके साथ बिल्कुल। फ़ज़ाइया जो पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया है वो पाकिस्तान की पहचान है, और तारीख़ में इसने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिसकी वजह से आज हम इन आज़ाद फ़ज़ाओं में खुल के एज़ आज़ाद मुमलिकत सांस ले रहे हैं। वो कारनामे तारीख़ में भी लिखे गए हैं, हमारी लेसन्स भी हैं, और आगे आने वाले वक्त में भी वो हमारे लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। उन शहीदों की जो कुर्बानियाँ हैं, उन गाज़ियों की जो काविशें हैं, वो 6 सितंबर के हवाले से ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, पूरी कौम के लिए और बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया के लिए। इस तरह हम उन्हें याद करते हैं और खिराज तहसीन पेश करते हैं। अरे 6 सितंबर को आम तौर पर तो ये समझाते हैं कि लाहौर पर हिंदुस्तान ने हमला किया रात की तारीकी में, और जैसे मैं कह भी रहा था कि उनकी ख्वाहिश थी कि शाम तक वो बैठकर, फिर फासला भी कम है, उधर से कॉफ़ी पियेंगे, वो तो ख्वाब चकनाचूर हो गया। उस वक्त अचानक बिल्कुल हमला था। और अगर मैं थोड़ा सा आपको यकीनन उस वक्त अगर 6 सितंबर 1965 में ले जाऊँ, तो आपने जो आपने सीनियर से सुना होगा, आपने जो पढ़ा होगा, तो उस वक्त आपका क्या रोल हुआ? देखिए, 1965 में पाकिस्तान को बने कुछ ही अरसा हुआ था। पाकिस्तान एज़ अ कौम और बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया एक प्रोग्रेसिंग स्टेज में थी और आगे की तरफ बढ़ रहे थे हम। दुश्मन से हमारी तादाद बहुत कम थी, लेकिन जब दुश्मन ने 6 सितंबर को नापाक इरादों के साथ और बड़े नापाक अज़ाइम के साथ, जैसे आपने बताया कि लाहौर में कॉफ़ी पीने का इरादा किया, तो जो चीज़ हमारे काम आई, सबसे पहले हमारा जज्बा, अल्लाह ताला पे ईमान, और हमारे सीनियर्स की दी हुई ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग इतनी मजबूत थी कि हमने बड़े ही कम असासों के साथ, हमारे लड़ाका हवाबाजों ने, तमाम पाक फ़ज़ाइया ने ऐसी ऐसी स्ट्राइक्स और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिसकी लोग आज तक नहीं भूल गए, हलवाड़ा अभी तक नहीं भूले। बिल्कुल ऐसे ही। और उसका गालिबन एयर मार्शल नूर खां, माशाल्लाह, उसकी जिनके नाम पे आपने चकलाला बेस भी रखा है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और ये बहुत बाहिम्मत और कमाल महारत प्रोफेशन में अपने रखते थे। और जितने भी उस वक्त
ہندوستان نے جیسے جیسے اپنے، اور ہندوستان اس وقت تعداد میں بھی بڑا تھا، ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھا، انگریز کا دیا ہوا سب کچھ ان کے پاس چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن جذبہ ایمانی کے ساتھ اور انتہائی کمال مہارت کے ساتھ پاک فضائیہ نے ایسے ایسے نقصان ان کو پہنچائے کہ جس سے بھارتی فضائیہ کی تو کم از کم کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد بہت سارے ان کی اسکواڈنز ایسی تھیں کہ جن کو دوبارہ اڑنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی. اور آج بھی الحمدللہ پاک فضائیہ کا وہی جذبہ جو ہے، اور اسی طرح کا پروفیشنلزم اور اسی طرح کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور کس دشمن کی کسی بھی قسم کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی. اچھا، اس وقت اگر میں یعنی یہ اوور آل ٹیکنالوجی، مثلا ہم ہی لوگ پہلے ٹیلی ویژن کہاں ہوتا تھا، ریڈیو سنتے تھے سب کچھ، لیکن وہ ریڈیو میں بھی ویسے جو لوگ عام طور پر جو ہمارے خبریں پڑھتے تھے وہ ایسے جوش و جذبے سے پڑھتے تھے کہ لگتا تھا کہ ہم مہاد جنگ پہ کھڑے ہیں. وہ جنگ پوری قوم نے لڑی، وہ جنگ پوری قوم نے لڑی، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، پاک فضائیہ ہو، اینکرز ہوں، یا میڈم نور جہاں کے نغمے ہوں، جنہوں نے جذبوں کو بڑا ایک ایسے جذبہ اور زیادہ. اچھا، میں اگر آپ سے کوئک پوچھوں، کیونکہ میں ابھی آپ کو مجھے علم ہے کہ بہت ساری ڈپارٹمنٹس کو لوگوں سے ملنا ہے، کہ 65 میں جو انٹرنیشنل لیول پر آپ کس حد تک، ہم تو کبھی سنتے ہیں نا C-130، پھر مک سنتے ہیں، پھر تھنڈر سنتے ہیں، ہمیں تو زیادہ نہیں پتہ. اس وقت جو ہے اوور آل جو ویسٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز تھی یا ڈیولپڈ کنٹریز تھیں، خاص طور پہ جو سیکنڈ ورلڈ وارس میں جو ہے جو لڑ چکے تھے، ہمارے پاس کس طرح کا اس وقت خاص طور پر فضائیہ کے پاس جہاز ہم پہلے میں آپ کو C-130 کے بارے میں بتاؤں. C-130 ایک بہت ہی ورسٹائل طیارہ ہے. پاک فضائیہ اسے 1960 کی دہائی سے استعمال کر رہی ہے، اور آج تک الحمدللہ یہ اپنے کردار بڑے بخوبی نبھا رہا ہے. اس طیارے کی صلاحیتیں یہ ہیں کہ اس میں جنگی سامان حرب، ٹروپس، میڈیکل ایویکویشن، اور اسے بہت سارے مختلف رجوع کی جا سکتا ہے. یہ بہت ہی امیجیٹ ڈپلائمنٹ کے کام آتا ہے. وہ سامان حرب یا پاک فضائیہ کے وہ اثاثے جہاں سے وہ دشمن کے اوپر بہت ہی کم وقت میں بڑی کاری ضرب لگا سکتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ ان کے پاس، وہ سب کے پاس ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کے پاس اب کچھ عرصے سے کچھ ان کے پاس ٹرانسپورٹ طیارے انہوں نے وہ کیے ہیں. C-130 ہمارے پاس ہمیشہ سے ہے. اور پاک فضائیہ کی ایک بہت بڑا کارنامہ C-130 کا یہ ہے، جس سے پوری دنیا بڑی فرط حیرت میں آ گئی، کیونکہ یہ جہاز بنا ہے ٹروپس کے لیے، یہ جہاز بنا ہے سامان حرب کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، ٹیکٹیکل ڈپلائمنٹ کے لیے. لیکن پاک فضائیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاک فضائیہ دوران جنگ اس سے بمباری بھی کر چکی ہے اور دشمن کو بہت بھاری نقصان پہنچا. 70 کی وار میں بھی پھر آپ کے شہید ابھی تک منہاس جو ہیں، راشد منہاس کو لوگ یاد کرتے ہیں، نشانہ حیدر ملا، اور 70s کی وار میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار کیا. اور اب بھی بہت سارے ہمارے شہداء ایسے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے ایسی مثال ہیں. ان کے کارنامے ایسے لیسنز ہمیں دیتے ہیں جس سے ہماری ٹریننگ، جذبہ اور موٹیویشن کا لیول ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو جاننے کے بعد آج بھی ایسا ہے کہ جو چاہے کوئی وقت آ جائے، دشمن کی کسی بھی طرح کی کسی بھی کارروائی جس میں ناپاک عزائم شامل ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پاک فضائیہ بھرپور جواب دے گا. جناب آپ نے تو پوری ماشاء اللہ تمام پورے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں جناب؟ کیا حال ہے جناب؟ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ میں آپ سے بھی پہلے بھی جب آیا تھا تو پوچھ رہا تھا کہ آپ کے بالکل را آتے ہیں یہ لوگ،
پھر ان کا فرسٹ انیشیل امتحان وہ تو ہوگا ٹیسٹ, اس کے بعد سلیکٹ کرتے ہوں گے. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, اور مجھے اس کا احساس ابھی کچھ عرصے پہلے ہوا جب میں سفارت میں گیا, کہ ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اس صوبے سے ہے, اس کا اس رنگ سے ہے, نسل سے ہے, الحمدللہ پاکستان کی فوج اس سے بالکل مبرہ ہے. میں نہیں ان میں سے کسی نے پہچانا, ہاں وہ ذرا گلگت کے لوگ, بلتستان کے لوگ, ذرا ہزارہ کے لوگ, ذرا سا تھوڑا سا بولے جو اس پر افیکٹ ہو, لیکن جب میں ان میں سے میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں کہوں کہ تم کس شہر کے ہو. اس اسکواڈن میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ تمام ایئر کرو کہلاتے ہیں. مختلف اسٹیشنز ہیں جس میں نیویگیٹر ہیں, کو پائلٹ ہیں, کیپٹنز ہیں, فلائٹ انجینئرز ہیں, لوڈ ماسٹرز ہیں. ان کا تعلق ہر جگہ سے. پاک فوج میں, پاک فضائیہ میں تمام کے تمام ہمارا مشن ایک ہے, ہمارا ویژن ایک ہے, اور وہ یہ ہے فضائی سرحدوں کی نگہبانی کرنا. ہم سب ایک ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں الحمدللہ, اور یہ سب ہم الگ الگ جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب ایک ہیں. نہیں, وہ مجھے اسی لیے کہہ رہا تھا. اور چلے میں وہ ایک زمانے میں ہمارے یہاں بچپن میں کسی سے پوچھا جائے بھائی اب اتنا تھا بچہ ہے بیچارہ دبلا پتلا ہوتا, بھائی کیا بنو گے؟ ایک کہتا تھا ڈاکٹر, ایک کہتا ہے انجینئر, اور تیسرا کہتا جی فوجی. خاص طور پر میں دیکھا کہ 60 کے بعد جو 65 کی وار کے بعد انہوں نے دیکھا نا کہ ہیرو, ورنہ یا تو فلموں میں ہوتے تھے ہیرو, ورنہ اب یہ ہیرو کی شکل جو اختیار کی. تو اس کے بعد اب میں جب جاتا ہوں جہاں جہاں, تو ابھی جب میں اس دوسرے ایریا میں بھی گیا تو کہتے جی فوجی بننا چاہتا ہوں. تو جناب آپ بتائیں, اب واقعی جب وہ بچپن میں پوچھتے تھے کہ فوجی بنوں گا, فوجی بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر کہہ لیں ابھی کوئی حرج نہیں ہے. جی سر, انیشلی رائٹ فرام دا چائلڈہڈ مجھے فوج میں آنے کا بہت شوق تھا. مطلب اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کا بہت شوق. فیملی بیک گراؤنڈ بھی میں بھی فوجی تھے؟ نہیں سر, فیملی بیک گراؤنڈ تو ایسا نہیں تھا, لیکن پیرنٹس بھی میرے ایسے تھے کہ بچپن سے ہی انہوں نے یونیفارم سلوا کے دیا تھا. شوق تھا مجھے. اور اس کے علاوہ فلائنگ پروفیشن بھی ایسا ہے کہ پیشنیٹ کافی زیادہ ہے, تو اس لیے آپٹ کیا ایئر فورس. تو تھا پرٹیکولرلی کہ فلائنگ میں جائیں گے؟ جی, کبھی سیکنڈ چوائس کوئی تھی ہی نہیں, فرسٹ چوائس ہی یہی تھی, فرسٹ اینڈ لاسٹ. آپ کا سر بتا نہیں, یعنی کوئی جو کیجول ہو رہا ہے, اگر واقعی آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے تھے, انجینئر بننا چاہ رہے تھے, یا آج کل آپ کہہ رہے ذرا ایکٹنگ کرنا چاہتے تھے, تو یہ بھی بتاتے حرج نہیں ہے ماشاء اللہ, لیکن اب تو آپ اس پورے پروسیس سے گزر چکے ہیں. سر بچپن سے ہی جو ہم نے اپنے ہیروز کی اسٹوری سنی ہے, راشد مناس ہو گئے, تو وہ ایک بہت ہی زیادہ موٹیویشن تھی. اس موٹیویشن کو لے کے تو دین وی اینڈڈ اپ ان لو ٹوپا, جو کہ ایئر فورس کا ہی کالج ہے جہاں سے وہ آپ کو گروم کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, اور وہاں سے پھر ہم یہاں پہ اینڈ اپ ہو گئے. آپ کا بھی جناب اب سوال بدلنا پڑے گا مجھے, اگر جواب ایک جیسا آیا تھا کچھ تو چینج ہونا چاہیے, کہہ رہے نا. جی الحمدللہ. سوری جو چاہے کہیں آپ. جہاں تک شوق کی بات ہے, یہ ہر کسی کا شوق ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جس طرح آپ نے خود بات کی کہ بچپن سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پائلٹ بننا ہے. اسپیشلی پاکستان میں 14 اگست 6 سپتمبر جس طرح منایا جاتا ہے, جس گرم جوشی سے منایا جاتا ہے, تو اس کو دیکھ کے ہر کسی کا خواب ہوتا ہے. اور جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کا ایک خواب پورا ہو جاتا ہے. آپ اس علاقے جس میں آپ رہتے ہیں اس میں لوگ آپ کو فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ایک ایسی فیلنگ ہے جس کو شاید ایکسپریس میں ورڈز میں نہیں کر سکتا, لیکن اٹس این آنر ٹو بی دا پارٹ آف دس ایلیٹ فورس الحمدللہ. چلیں سن, اچھا ایک تو زمین ہوتی ہے, اور میں عام طور پہ جب تک جہاز میں بیٹھے نہیں, اس کے بعد تو وہی وہ پھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا یہ پائلٹ کے. تو ایک زمین ایک تو ہوتی ہے, پھر ایک ادر ورلڈ ہوتی ہے. جب پہلی بار اڑے اور لگا جاؤ لے کے جاؤ, تو کچھ خیال ہے ٹریننگ اتنی مکمل ہو چکی تھی کہ آپ میں اتنا اعتماد تھا کہ نہیں فضا میں بھی میں کنٹرول میں جہاز چلا رہا ہوں اور یہ جہاں تک کہیں گے لے جاؤں. بالکل ایسے ہی ہے. جب میں پہلی دفعہ اکیلے مجھے جہاز لے جانے کا موقع ملا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اٹ واز اے ونڈرفل فیلنگ. آئی واز فیلنگ آؤٹ آف دا ورلڈ. مطلب کہ اتنی اچھی فیلنگ تھی کہ ایک وہ خواب تھا جو پورا ہوا. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز سم تھنگ جو جس کے لیے ورڈز نہیں ہیں, جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کو اس طرح. تو ڈیفینیٹلی فلائنگ ایک آسم ایکسپیرینس ہے, اینڈ آئی مسٹ سے کہ اٹس این ایکسلنٹ پروفیشن, اور جہاں پہ آپ کو ملک کو ڈیفینڈ کرنے کا بھی ایکولی موقع ملتا ہے. تو آئی تھنک اٹس دا ون آف دا بیسٹ پروفیشن. یہ میں سوال اس لیے بھی کر رہا تھا کہ بھائی چلو زمین پہ تو غلطی کی گنجائش رہتی ہے, فضا میں گئے تو غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی. لیکن خیر بہرحال وہ مہارت سے بعض لوگ میں نے دیکھا کہ اتر بھی جاتے ہیں, تو میں نے کہا غلطی کی تو گنجائش نہیں. آپ نے پہلی بار سفر کیا تو کہا بھائی جہاز اور اوپر نہ چلا جائے کہیں ہے 7ویں آسمان پہ. نہیں, یہ تو ہماری جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. تو جب اس وقت فرسٹ فلائٹ تھی تو دیٹ واز ریئلی آسم, کہ وہ آؤٹ آف دا ورلڈ فیلنگ تھی, کہ وہ تھرل تھا.
اور ویجیلنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے پروسیجرز کو چیکس اینڈ پروسیجرز کو بڑا ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں. اور آپ کو بھی بڑا یہی تھا کہ بننا ہے؟ جی میرا بچپن سے یہی شوق تھا کہ میں نے فوج جوائن کرنی ہے. تو فوج میں اگر آپ ایئر فورس میں جا رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہو سکتی. نہیں یہ تو ہے. ویسے تو بری فضا نیوی ماشاء اللہ، کیونکہ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اوپر جانا ہے. یعنی یہ بیچ والا نہیں چلتا معاملہ. یہ جو ہے نا ہم لوگ کام جو کرتے ہیں، جو ذرا سا کچھ تکلیف ہوئی تو جی یہ فلاں کام نہیں کریں گے، لیکن جو فوج میں آئے تو انہیں پتہ ہے کہ زندہ رہنا ہے ایک مجاہد کی حیثیت سے، غازی کی حیثیت سے، اور اگر لڑائی میں آئے تو پھر شہادت. اگر شہادت کے جذبے سے سرشار نہ ہوں، ویسے تو ہر شعبے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، لیکن ان کے لیے تو پریکٹیکلی ہے. ہم لوگ تو زبانی کرتے ہیں نا. اتفاق سے میرا نام پتہ ہی کیوں مجاہد رکھ دیا گیا، مطلب ایسی بات نہیں ہے. جی تو آپ کا بھی یہ خیال تھا؟ بالکل ایسی چیز ہے. یہ ویسے تو مسلمان بھی تو ہم اس چیز کے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب موقع دیا ہے اور جذبے میں ہمارے کوئی اس طرح کی کمی بھی نہیں ہے، تو ہم ہر دم تیار ہیں اس چیز کے لیے. میں سوچ رہا تھا کہ چلیں یہ تو معاملہ فضائیہ کا ہے، فضا کا ہے، تو زمین پر تو ان سے گفتگو ہوئی، ذرا آگے بھی بڑھا جائے. جی ادھر صاحب کیا خیال ہے؟ لیکن اور اس سے پہلے میں آپ کی ملاقات جو ہمارے اسکواڈن میں یہ ڈاکٹر ہیں اسکواڈن ڈراد، اور انہیں اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایک شہید کے فرزند ہیں. میں چاہوں گا یہ بھی 6 ستمبر کے حوالے سے اپنا اور اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کے حوالے سے، اور جو انہوں نے اپنے والد سے جو موٹیویشن لی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے سروس جوائن کی ہے، تو ان کے پیچھے ان کے کیا احساسات ہیں. بشر کا جب شہادت ہوئی تو آپ کتنے بڑے تھے؟ سر میں 13 سال کا تھا، اور مطلب 1 مارچ 2002 کو میرے والد صاحب شہید ہوئے تھے. تو مطلب اس کے بعد سے، ان کی شہادت کے بعد سے تقریباً ایئر فورس نے میرا بہت خیال رکھا ایز این انسٹیٹیوٹ. اور مطلب مجھے کبھی کسی موقع پہ یہ محسوس نہیں ہوا کہ مطلب میرے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں یا دنیا میں نہیں ہیں. انفیکٹ ڈفرینٹ اوکیزنس پہ جہاں ضرورت پڑی ایئر فورس نے مجھے تعلیم میں میری ہیلپ کی. مجھے جہاں میں خود آرمی میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہوں، مطلب نہ صرف ایئر فورس کی تعلیم بلکہ میری جو ہائر ایجوکیشن تھی وہاں پہ بھی ایئر فورس میرے ساتھ تھی. جس مجھے اوکیزن پہ ضرورت پڑی انہوں نے مجھے بیک کیا. میری ایک بہن بھی ہے، اس کو بھی ایئر فورس نے کافی زیادہ سپورٹ کیا. تو جس طرح آپ نے سوال پوچھا تو میرے خواہش میری تو یہی تھی کہ میں ایئر فورس میں آؤں. میری والدہ کی خواہش تھی تو میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو میں خوش قسمتی سے فوج کا ڈاکٹر بن گیا. تو یہ مطلب یہ بڑا اعزاز کی بات ہے. اور ابھی یہ اسی وردی میں پہن کے جو میرے والد صاحب نے پہنی ہوئی تھی، لوگ بہت خیال کرتے ہیں، اور وطن کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ ہی سب سے علیحدہ ہے. یہ کوئی خالی لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہوتا، یا کوئی ڈراموں میں کوئی ڈائلاگ نہیں بولا جا رہا، اور پھر لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. یہ سن کر کے پھر یہ اسی پیشے کو، پروفیشن کو جو اسی جذبے کے ساتھ آج بھی اپنے تمام فرائض جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ایسے اور لوگ بھی پاک فضائیہ موجود ہیں. اور پاک فضائیہ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ تمام شہداء کو اور ان سے منسلک ان کی فیملیز کا پوری زندگی تا حیات خیال رکھتی ہے. اس میں ویسے ہے ایک لوگوں کو رومانس کی حد تک وہ ہے کہ میں فضائیہ میں جاؤں، یعنی آنا تو ہر ایک چاہتا ہوگا، لیکن آپ کو پھر ایک پروسیس ہوتا ہوگا نا کہ یہاں سے گزرے. یہ اس لیے ہے کہ شاید یہ ذرا سا مختلف کام ہے، اور انسان اڑنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا تھا. اگر وہ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ کی جگہ پر دیے ہوتے، لیکن خدا نے انسان میں یہ صلاحیت ڈالی کہ وہ فضاؤں کو بھی جو ہے وہ کر سکے، کانکر کر سکے. اور ایسی کام اس نے کیے، ایسی جدت پیدا کی کہ آج بڑے سے بڑا فاصلہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ ذرا سا مختلف کام ہے، تو اس لیے اس میں گلیمر بھی ہے، اس میں پیشن بھی ہے، اس میں تھرل بھی ہے، اس میں ہر روز ایک نیا دن ہے، اور ایڈونچر بھی ہے.
کیا حال ہے, کیسے ہیں جی؟ سر کیسے ہیں سر؟ ادیر صاحب سے اول تو گفتگو جو ہو رہی تھی اس میں ہی مثلا یہ تو ایک جس طرح وہ ایک پیاز کی طرح ہے نا, چھلکا, اگر میں انہی کے پاس اگر رہتا تو شاید آپ تک آنے کا موقع ہی نہیں ملتا, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو باہر کے جو مشن آتے ہیں ان سے انٹریکشن ہوتا ہے, ان کو ریسیو کرتے ہیں, تو عموماً یہ ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے؟ جی سر. اور آپ بھی اسی طرح بائیلیٹرل آپ بھی جاتے ہیں؟ یہاں پر سر ایسے ہوتا ہے کہ جو ایئر ہیڈ کوارٹر ہمیں جو ٹاسک دیتا ہے, ایک اسپیسیفائڈ مشن دیتا ہے ہمیں, اس کو جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے وہ میرا کام ہے. یہاں پر میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جہاز کی وہ کیپیبلٹی ہے جو ایئر ہیڈ کوارٹر نے ہمیں ایک مشن دیا ہے, کیا جہاز اس کے کیپیبل ہے کہ نہیں, کیا میرا کرو اس کے کیپیبل ہے کہ نہیں. میں اس کے مطابق کرو لگاتا ہوں, اس کے مطابق جہاز لگاتا ہوں, اور ہم اپنی 100% جو ہے نا مشن اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں. مجھے آج ویسے اس طرح کریں گے کہ آج بھی ہوگا ایسا؟ مطلب مشن تو ہم تو کہہ رہا ہوں پارٹ ایسے ہی ہوگا. جی بالکل ہوگا انشاءاللہ. کیا مثلا جو اچھا آپ کو جانے کا موقع ملا باہر اس طرح دیکھنے؟ باہر ہمارے کافی بالکل ٹرپ لگتے ہیں جو آپریشنل ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے لیے ہم بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں. کافی سارے ملکوں کے ساتھ ہمارے جن کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات ہیں, جن کے ساتھ فوجی تعلقات ہیں, ادھر ہم جاتے ہیں. ایسی بھی ہوا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے جو قریبی ممالک ہیں جن میں کوئی آفت آ گئی, زلزلہ آ گیا, سونامی آ گیا, تو پاک فضائیہ ہمیشہ تاریخ ہے کہ سب سے پہلے لبیک کہا ان کی مدد کرنے پہ. جیسے سونامی میں انڈونیشیا, ملیشیا, ایران اور ہمارے ملک میں بھی جب ہوا تھا, اور سن 2005 میں جو مظفر آباد کا زلزلہ تھا اس میں تو C-130 کا بڑا کردار ہے امداد پہنچانے میں, اور ہمارے مختلف اور جہازوں کا. تو اس طریقے سے جو ہمارے سفارتی تعلقات جو بائیلیٹرل مشنز ہوتے ہیں وہ بھی انہی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو دوسرا اہم کام جو ہوتا ہے ریلیف کا ہوتا ہے. فرینڈلی کنٹریز میں زلزلہ آ جائے, خود اپنے ملک میں کوئی آفت آ جائے, تو اس سلسلے میں آپ کا کہاں ہم لوگ؟ سر C-130 خاص کر جو اس اسکواڈرن کا جو مین ویپن سسٹم ہے C-130, اس کا کام بہت زیادہ ورسٹائل ہے, اور وہ ان کاموں کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جیسے امدادی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں پاکستان میں, کچھ بھی ہو جائے, سیلاب آ جائے, کوئی آفت آ جائے, زلزلہ آ جائے, سونامی کسی دوست ممالک میں کچھ ہو جائے, تو سب سے پہلے جو جہاز پہنچتا ہے وہ C-130 ہوتا ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا چاہے پاکستان کے باہر ہو. مثال کے طور پہ آپ کا انڈونیشیا میں یا جیسے سونامی آیا تھا تو سب سے پہلے پہنچا. برما میں ہمارے جو سیلاب آیا تھا تو سب سے پہلے, اور اس میں مطلب میں خود تھا جو ہم سب سے پہلے پہنچے. ہم نے وہاں سے لوگوں کو, اپنے جو پاکستانی تھے وہاں سے آرمی کے لوگ تھے, ڈاکٹرز تھے, ان کو پہنچایا وہاں پر. وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ایویکویٹ کیا. تو اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں, ایران میں زلزلہ آ جائے, کہیں پر کچھ ہو جائے. پھر اپنے یہاں ہمارے یہاں جو 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا, ہمارا جو 2010 کا جو سیلاب تھا, اس میں پورے اس میں جتنا بھی امدادی سرگرمیاں تھیں اس میں C-130 کا بہت بڑا حصہ ہے. اسی طریقے سے 2005 کے زلزلے میں سب سے پہلے, اگر آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں, C-130 مظفر آباد پہنچا تھا جو امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں. تو ہمارا ایسا کام ہے کہ نارمل روٹین کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن انتہائی ورسٹائل قسم کے آپریشنز ہیں جس میں کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا مشن آ سکتا ہے. اس لحاظ سے ہماری زندگی میں مطلب ایڈونچر بھی زیادہ ہے. تھرل ہے, ایڈونچر ہے. مطلب اگر آپ ایک ورڈ میں کہیں تو روز ایک نیا دن ہوتا ہے, روز ایک ایڈونچر ہے, کیونکہ روز ہوا نے بدل جانا ہے, بادلوں نے بدل جانا ہے, موسم نے بدل جانا ہے, ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے. تو ہماری ایسا ہے تھوڑا بہت ہم لوگوں کا بھی ہے, ہمارا بھی, میں سیٹ بدلتا رہتا ہوں, جگہیں بدلتا رہتا ہوں, تو ایک ہی کامن چیز ہے. ورنہ آپ کا ماشاء اللہ آپ فوجی ہیں, ہم لوگ اس میں صرف یہ فرق ہے کہ ادھر جان کا خطرہ ہوتا ہے, ادھر بھی بڑی, اب میں نہیں بتاؤں گا, ابھی اوپر پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو آپ کا کام ہے, ہم لوگ تو بڑا لائٹ وائٹ یہ وہ سب رونق میں ہوتے ہیں, لیکن ہر پروفیشن کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں خطرات تو ہوتے ہیں, اور اصل تو خطرات سے گزر کر ہی جو ہے کندن انسان بنتا ہے نا.
میں تو ابھی عباس صاحب سے گفتگو کر رہا تھا, باہر نکلا تو عزیر صاحب کے ہاتھ میں میں نے یہ بیگ دیکھے, ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھے. جناب کیا یہ ہیلمٹ بیگز ہیں ہمارے, اور اس وقت ہم ایک ٹریننگ کے مشن پہ جا رہے ہیں. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مشن شروع کس طریقے سے ہوتا ہے. مشن شروع ہمارا ہوتا ہے جیسے آپ عباس صاحب سے ملاقات آپ کی ہوئی, ونگ کمانڈر عباس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ پہلے اس کی پراپرلی ڈیٹیلنگ کی جاتی ہے, کرو لگایا جاتا ہے اس نوعیت سے, اور اس کے بعد اسی سے کیپیبل جہاز لگایا جاتا ہے. مشن ہمارا شروع ہوتا ہے بریفنگ سے, جو کہ ہم کر چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم آپریشنز آتے ہیں ویدر دیکھنے کے لیے. اور جی بالکل, یہ فلائٹ آپریشنز ہے. یہاں پہ ہم ویدر دیکھتے ہیں اور بک آؤٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں نا, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر, تھینک یو. جی یہ ہمارا فلائٹ آپریشنز ہے جس کے اندر ہمارے پاس ویدر اویلیبل ہے, مشن کی ڈیٹیلز, جی, اور یہ کرو کی اورینٹیشن کے لیے ایک ورلڈ کا میپ ہے. اس میں ہم بک آؤٹ کر کے اور جہاز کی طرف جاتے ہیں. یہاں سے ہمیں جہاز کے بارے میں معلومات, اس میں کتنا فیول ہے, کون لوگ ہیں, کس طرح کے سب چیزیں ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں, جو کہ ہماری بریفنگ کا حصہ بھی ہوتی ہیں. اور ہمیں اگر کوئی چینجز امیجیٹ آ گئی ہیں تو وہ آپریشن سے پتہ چل جاتی ہیں. میرا تو یہ خیال تھا کہ کہیں عزیر صاحب کے ساتھ بس یہی فضائیہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور زمین پہ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بس اب تھوڑی دیر رکیے, پھر ہم آپ کو بٹھالتے ہیں آپ دیکھیں بس میں. اور ماشاءاللہ وہ تمام لوگ جن سے ہم پوچھ رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے اور تھوڑا پس منظر جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ فضائیہ کا کیا رول ہوتا ہے, کتنے مراحل سے یہ گزرتا ہے, بہت ڈیٹیل میں ہمارے ونگ کمانڈر عزیر صاحب بتا رہے تھے. تو اب ہم جناب یہ کہاں اب ہم مجھے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ سر جس طرح ابھی آپ نے دیکھا آپریشن میں ہمارا ایک ٹریننگ مشن ابھی سی آف ہوا ہے. ہر مشن سے پہلے ہمارے کچھ نہ کچھ ایکشنز آپریشنز میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جہاز کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا جہاز کو ریڈی کیا جاتا ہے مشن کے لیے. ابھی ہم جہاز کی طرف جا رہے ہیں, اس کی ہم انسپیکشن کریں گے ایکسٹیریئر, اور اس کو ٹیک آف کے لیے ریڈی کریں گے. پھر ہم جہاز اسٹارٹ اپ کر کے اس کو رن وے تک لے کے جائیں گے ATC سے کلیئرنس لے کے. تو یہ ایک بہت ہی ایکوریٹ ٹائم ٹو ٹائم سب جیسے آپ کو ہوتا ہے آرڈر, اور بالکل تیاری سب ہوتی ہے سر. بالکل ہر مشن کے لیے ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے آپریشنز میں پہنچ کے جہاز کو ریڈی کرنا ہے ٹیک آف کے لیے. اس ٹائم کو میٹ کیا جاتا ہے, اور یہ مشن ٹو مشن ویری کیا جاتا ہے. کئی مشن کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو فوراً جہاز کو ٹیک آف کرنا پڑتا ہے. اس کیس میں ہم جہاز کو 15 سے 20 منٹ کے اندر بھی ریڈی کر کے ٹیک آف کر سکتے ہیں. اب جس طرح ہم ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں, اس طرح ہمیں کل شام سے پتہ ہے کہ آج ہم صبح ایک مشن کا ٹریننگ کریں گے, تو ہم اس ٹائم کے اکارڈنگلی جہاز پہ جائیں گے اور اس کو جہاز کو اسٹارٹ اپ کر کے اپنے ٹریننگ مشن کمپلیٹ کریں گے. یعنی خدا نہ کرے اگر آج ابھی جیسے میں نے کہا, ویسے تو جیسے قوموں کی زندگی میں امن اور جنگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, تو آیا میں خیال منٹوں میں آپ تیار ہوں گے کہ جی یہ آرڈر آیا کہ یہ کرو؟ جی سر, جس وقت ہم نے یہ ایک دستہ تیار رہتا ہے. ایگزیکٹلی سر, ہمارا ایک یا 2 کرو سیٹ ہمیشہ ہر وقت 24 گھنٹے 365 دن ہر وقت تیار ہیں, اور ہم جس وقت بھی ہمیں مشن کی کال آئے گی ہم اس کے وقت جلد از جلد جہاز کو ٹیک آف کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. چلے آئیے جناب. اور ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے بڑے تفصیل سے, ہمیں C-130 کی ونگ کمانڈر عزیر تفصیل بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان کا ہے, اور ہم نے اس کو بتدریج کتنا آپریشنل, کتنا ویل ایکیوپڈ بنا دیا ہے. تو جناب یہ ہمیں تو تمام جہاز ایک جیسے لگتے ہیں, یعنی خاص طور ایئر فورس کے. جی تو اس میں کچھ فرق ہے, یہ سب ایک طرح کے؟ نہیں, یہ C-130 ماڈل طیارہ ہے ہمارے پاس, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا. جی, اس کی سیریز ہیں, اور یہ دن بدن جیسے ان جہازوں میں ماڈیفیکیشن ہوتی رہتی ہے, ان کے ماڈلز بھی اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. اور ورنہ جہاز میں پاک فضائیہ پوری صلاحیت رکھتی ہے اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے. اب یہ طیارہ آج کل کی جدید ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ریکوائرمنٹ ہے جدید دور کی, یہ پوری طریقے سے لیس ہے, پوری طریقے سے ایکوپڈ ہے ایکوپمنٹ وائز, اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے الحمدللہ وہ بھی بہت خوب ہے. میں کہا اس کو 3 4 5 6 لوگ جاتے ہیں عام طور پہ. اس میں مختلف کرو ہیں, کیپٹن ہے, کو پائلٹ ہے, نیویگیٹر ہے, فلائٹ انجینئر ہے, لوڈ ماسٹر ہے, اور اس کے ساتھ ایک کرو چیف ہوتا ہے. C-130 جو ہے آہستہ آہستہ خرامہ جو ہے ٹیکسنگ کر رہا ہے, اور
क्या अच्छा खूबसूरत मंजर यहाँ से आप देख रहे होंगे, ख़ास तौर पर हालत जंग में या जंग होने की सूरत में, और जिससे हम गुज़रे भी, ख़ास तौर पर 65 की वॉर जो हमें याद दिलाती है अपने तारीख़ के उस सुनहरी दौर में कहूँगा। हालांकि जंग जो है कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सुनहरी दौर इसलिए कि भारत का ख्याल था कि जनाब 65 के बाद यानी कोई 17-18 साल पाकिस्तान जिन मसाइल और मसाइब में घिरा हुआ था, शायद इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार न हो। लेकिन फिर हमारी बर्री अफवाज ने और फ़िज़ाइया ने जो रोल अदा किया। C-130 के अंदर गया और ख्वाहिश ये थी कि अंदर बैठकर जो है मैं ज़रा फ़िज़ा से जो है अपनी सरज़मीन को देखूं, लेकिन अंदर से फिर मैं आपको कैसे बताता कि बाहर से किस तरह जहाँ टैक्सी करते। ये देखिए C-130 जो है वो बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये तकरीबन 3000 फीट ऊपर अब से गालिबन मिनट या 2 मिनट में पहुंच जाएगा। तो आप देखिए ये मिनटों नहीं सेकंडों में जो है फ़िज़ा बदल जाती है। थोड़ी देर पहले मैं विंग कमांडर उज़ैर साहब के साथ C-130 के पास खड़ा था, अंदर गया, अंदर से बाहर आके मैंने इसलिए देखना चाहा कि इसका किस हद तक ऑपरेशनल है। देखिए मुश्किल से मैंने कहा ना सेकंड नहीं भी गिन सकते हैं, मिनट में ये फ़िज़ा में उड़ गया और दूर से ऐसा लगता है कि जैसे कोई जना परिंदा जो है वो फ़िज़ा में बुलंद हो रहा है। इतना लहीम व शहीम जहाज़ और मिनटों में हमारे सामने, मैंने कहा ना एक खूबसूरत परिंदे के मानंद फ़िज़ा में रवां दवां है। हालत जंग हो या हालत अमन, दोनों सूरतों में हमारी फ़िज़ाइया इस बात के लिए तैयार रहती है कि इधर उन्हें हुक्म मिले, चाहे रिलीफ़ के लिए, चाहे बाज़ वक्त आपको इल्म है जब टेंशन सरहदों पे हो जाए और फिर खुदा ना करे उसके लिए भी तैयार होते हैं कि अगर दुश्मन के इरादे नेक ना हों। कैमरे की आँख आपको दिखा रही होगी कि C-130 जो फ़िज़ा में गया था वो वापस आ रहा है, यानी लैंडिंग कर रहा है। बड़ी स्मूथ लैंडिंग। मैंने कहा ना कि जब ये टेक ऑफ किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक परिंदे की मानंद ये फ़िज़ा में गुम हो गया था, अब वापस आ रहा है तो हमारे सामने पूरा का पूरा C-130 सामने से गुज़र रहा है। फासले से मैं इसको लैंडिंग करते देख रहा था C-130। मैंने कहा ना, आपने देखा होगा कि लम्हों में मिनटों भी नहीं कह सकता कि ये फ़िज़ा में गया, फिर अब ये वापस आ रहा है और एक मैंने कहा ना कि खूबसूरत परिंदे की मानंद ये उड़ता हुआ गया और अब हमारे बिल्कुल सामने आप इसको करीब से पाकिस्तान एयरफोर्स की ये शान है, पहचान है, C-130 को लैंडिंग करता देख रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैंने अंदर से भी जाके देखा, तो ये कोई आप ये ना समझिए जो हम लोग बैठते हैं इकॉनमी क्लास में या बिजनेस क्लास में बैठकर बड़ा एयर कंडीशन इस तरह का कोई नहीं, बल्कि बड़ा, क्योंकि एक वॉर प्लेन है, रिलीफ प्लेन है, अंदर से भी इसी तरह इसको बनाया गया है। तो ये इसको आप वापस आता देख रहे हैं। जो हमारे विंग कमांडर उज़ैर साहब और उनका साथ जो उनके साथी गए थे, उन्हें आप बाहर निकलता हुआ देख रहे होंगे। थैंक यू विंग कमांडर। मैंने कहा ना कि बज़ाहिर यह बड़ा सख्त काम है और हम तो समझते थे कि जी हम लोग सहाफ़ी लोग जो है ना कैमरा हाथ में हुआ जाते वाते कोशिश करते हैं, लेकिन माशाल्लाह इससे हमारे जो लोग हैं उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप लोगों का जो है हालत जंग हो, अमन हो, और फिर वॉर में तो दूसरा किरदार हो, वहाँ तो कैमरे जा ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, आप लोगों का काम भी बहुत सख्त है जो हम अक्सर व बेशतर देखते रहते हैं और बड़ा हौसला चाहिए उस काम को करने के लिए, और हम बहुत आपके काम को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जो हमारा काम है इसमें जहाँ जज्बा है वहाँ आपके जैसे लोगों की दुआएं शामिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से, सारी कौम की दुआओं की वजह से आज तक पाक फ़ज़ाइया पहले भी कौम का फ़ख्र थी
اور انشاءاللہ آگے بھی قوم کا فخر ہی رہے گی انشاءاللہ. تو آپ نے اسکرین پہ جو کچھ دیکھا یہ اس لیے بھی مختلف ہوگا کہ وہ جو معمول کے مطابق نہیں, یہ ہم نے 6 ستمبر کا جو تاریخی دن ہے یا ستمبر کی جو وار ہے, ستمبر کی جو جنگ ہے, اس حوالے سے ہمارا ان کی جانب سے نذرانہ ہے. شکریہ مجاہد صاحب آنے کا.